बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तमाम मेरी काबिल एहतराम माएँ और काबिल इज़्ज़त बहनें और बेटियाँ, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत और अज़ीज़ान गिरामी, आप सब की खिदमत में नहायत अदब, एहतराम, अक़ीदत और इज़्ज़त के साथ, नेक दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद मुतआल बिहक़्क़े मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम आपको हमेशा इज़्ज़त अज़मत से हमकिनार फ़रमाए और आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा हो और हमेशा अच्छी ख़बरें आपके घरों से, आपकी कम्युनिटी से, आपके इदारों से, आपके ख़ानदानों से आएँ। हमारा भी मेन मिशन और मकसद हिदायत टीवी के इस मुक़द्दस प्लेटफार्म से घर हमारी जन्नत के उन्वान से ये प्रोग्राम है और इसकी स्पिरिट और मकसद और गर्ज़ व गायत फ़कत ये है कि हम कोशिश करें, जिद्दोजहद करें और लोगों के घरों में, ख़ानदानों में मोहब्बत के चिराग जलाएं, मुश्किलात को कम करें, लोगों के दुख व दर्द को बांटें, उनको सहारा दें, टूटे हुए दिलों को ढारस दें। जो शिकस्ता लोग हैं उनको ताकत दें, तवानाई दें, हौसला अफजाई करें। अगर कोई मायूस है तो उसको उम्मीद की किरण और यकीन की दौलत से नवाजें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब में, हमारे दीन में, हमारे मिशन में ये दौलतें मौजूद हैं। क़ुरआन ने, वारिसान क़ुरआन ने हमें आगाह किया और बहुत मुजर्रब नुस्खे और बहुत ही बेहतरीन पुख्ता रास्ते हमें दिखाए कि वाक़यान अगर हम उन पर चलें तो हम कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। हमें एक इत्मीनान बख्श ज़िंदगी मिल सकती है। हम अपने घरानों को मुमिनीन और मुमिनात जन्नत नज़ीर बना सकते हैं। कब? जब हम रूहानियत के पासदार हों, मानवियत की हकीकत को समझें, अपनी इज़्ज़त नफ्स का एहसास करें। जो रुतबा अल्लाह ने हमें मौला के दर से दिया है उसकी पासदारी करें। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अक्ल जैसी दौलत से नवाजा और फिर हमें ऐसा दर दिखाया, ऐसा घर दिखाया जहाँ नूर ही नूर है, हकीकत ही हकीकत है, ईमान ही ईमान है, इल्म, तक़वा, अखलाक, मवद्दत, विलायत, तमाम वो अनमोल ख़ज़ाने अपने लामहदूद ख़ज़ानों से उस करीम कायनात ने हमें अता किए हैं। हम माला माल हैं और जो इस मुल्क में बैठे हैं आपको तहफ़्फ़ुज़ है,
آپ کے پاس امن جیسی دولت ہے، آپ کے پاس سلامتی ہے، آپ کے علاج و معالجے کے لیے ایک کمپرہنسو پروٹیکشن موجود ہے۔ آپ کو اگر گھر نہیں تو رہنے کے لیے گھر مل جاتا ہے، اگر آپ کے لیے وسائل نہیں، جاب نہیں، آپ کو عزت سے اپنا نان و نفقہ مل جاتا ہے۔ اتنی سہولتیں، اتنا اچھا ماحول، اتنی توفیقات، پھر آپ کے علاقوں میں مسجدوں، امام بارگاہوں، اداروں کے جال بچھ گئے ہیں۔ آپ کے پاس محراب ہے، آپ کے پاس منبر ہے، آپ کے پاس تمام تعلیمات کے لیے وہ سہولیات موجود ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے جہاں سے آپ علم، حقیقت، اخلاق اور محبت کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ کیا نہیں آپ کے پاس؟ کیا کچھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نہیں عطا کیا؟ اور پھر یہ میڈیا ہدایت کی صورت میں مجسم نور کی بارش کر رہا ہے، یعنی یہاں سے قرآن، حدیث، اقوال معصومین علیہم السلام، خوبصورت باتیں، محبت کی باتیں، اخوت کی باتیں، عزت و عظمت کی باتیں آپ کے گھروں میں پہنچ رہی ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ میں اگر سارے پروگرام میں یہ گنتا رہوں کہ کتنی نعمتیں، کتنے احسان، کتنا کرم، کتنی لطف، کتنی عنایت اس کریم کائنات نے مولا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا کی ہے، تو وقت کم پڑ جاتا ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ انسان اتنی نعمتوں اور احسانات کو گن سکے۔ کیا قرآن لا ریب نے واضح اور آشکار اور روشن الفاظ میں ہمیں یہ میسج نہیں دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا؟ یعنی خالق نعمت خود فرما رہا ہے کہ اے میرا بندہ، اے انسان، تیرے پاس بہت دماغ و عقل ہے، تیرے پاس کمپیوٹر ہیں، لیکن یاد رکھنا تیری گنتی کا عدد کم ہے، میری نعمتیں، میرے احسان، میرا کرم زیادہ لامحدود ہے۔ اے میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اے میرے بزرگوں، اے قوم کا سرمایہ نوجوانوں، اے بچوں جو کل ہماری امید اور نوید اور قوم کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی، غور کرو، فکر کریں ہم مل بیٹھ کر کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمت، ہر عزت سے نوازا ہے۔ ہاں، اگر پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ بھی ہماری پیدا کردہ ہیں، اس لیے کہ ہم نے شکر نعمت کی بجائے کفران نعمت کا راستہ اپنایا، اور دونوں کے لیے قرآن نے واضح کر دیا۔ غور چاہوں گا اس گھر ہماری جنت پروگرام میں کہ کیوں خبریں اچھی نہیں آتی، کیوں گھروں میں، کمیونٹیز میں، خاندانوں میں کیوں انتشار ہے، کیوں افتراق ہے۔ وقت ایک ہے، زمانہ ایک ہے، لیکن یہ حالات، یہ مزاج، یہ سہولتیں، یہ جدت، یہ ترقی، یہ وافر ہمارے لیے قسم و قسم کے آلات، انہوں نے ہمیں بجائے شکر نعمت کریں، کفران نعمت ہوتا ہے، اور اس کا ثمر اور نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر گندم کا بیج بوئیں گے
تو گندم اگے گی، گندم کاشت کریں گے۔ اگر آپ مرچ کا بیج بوئیں گے تو مرچ پروان چڑھے گی۔ آپ اگر میٹھے پودے کا بیج ہوگا تو مٹھاس ہوگی، کڑوا پودا بوئیں گے تو کڑواہٹ سامنے آئے گی۔ اسی لیے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فرمایا اگر کسی کے لیے بری سوچ رکھتے ہو، اس کے نقصان پہ خوش ہوتے ہو، تو تمہیں علم نہیں ہے کہ اس پہ فرق نہیں ہوگا، وہ برائی نے ہماری طرف پلٹنا ہے۔ وہ جو نقصان ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے نمودار ہونا ہے ہماری زندگی میں۔ اور اسی لیے ہے جب تم کوئی بھلائی سوچتے ہو، اچھائی سوچتے ہو، کسی کے دل کو سہارا دیتے ہو، ٹوٹے دل کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، انتشار کو اتحاد میں بدلنے کے لیے جد و جہد کرتے ہو، توڑنے کی نہیں جوڑنے کی بات کرتے ہو، تو اللہ تمہارے امور اور کاموں میں برکت ڈالتا ہے، تمہارے گھر میں سکھ و چین آتا ہے، تمہارے قدم ترقی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم سامعین، ناظرین، دل کی گہرائیوں سے، جہاں ہر سانس اور ہر دل کی دھڑکن سے دعا ہے کہ آپ خوش و خرم رہیں، آپ میں وحدت ہو، آپ طاقتور ہوں، آپ کی عزت دوبالا ہو، آپ کے سر پر عظمت اور توقیر کا صحرا ہو۔ یہ ہماری دعا ہے اور التجا ہے بارگاہ خداوندی میں۔ ماہ ذی الحج جو نمودار ہوا تو آتے ہی اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ایک نوید لے کر آیا، ایک بہت بڑا نورانی بندھن کا پیغام لے کر آیا، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ایک شادمانی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اور یوں نظر آیا، اگر آپ معرفت، محبت، عقیدت اور مودت کی نگاہوں سے دیکھیں تو آپ کو فرش سے عرش تک ایک نور کی لڑی نظر آئے گی، اور وہ ہے مرج البحرین یلتقیان۔ ٹھیک ہے، تو یہ بندھن، یہ رشتہ روحانیت اور عصمت کا اسی مہینے کو اور انہی دنوں کو اللہ نے انتخاب فرمایا، اور ہمارے گھروں میں 4 چاند لگ گئے جب ہم نے یہ پیغام سنا کہ آؤ اس بندھن کو دیکھو، اس رشتے کی عظمت کو دیکھو، جن کے اس خوشی کی بزم فرش پر بھی سج رہی ہے اور اللہ کے عرش پر بھی سج رہی ہے، جہاں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام شریک ہوں، جہاں ملائکہ دربانی اور نگہبانی کر رہے ہوں، اور جہاں حوران جنت اس محفل کو سجا رہی ہوں، بنا رہی ہوں، جبرائیل قصیدہ خوانی لے کر اتر رہا ہو، اور قرآن اس نور کے جلوے پیش کر رہا ہو، میرے خیال میں پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 2 معصوم ہستیوں کا اگر رشتہ قائم ہوا ہے تو فقط وہ ایک ہی جوڑا کائنات میں ہے، جس کے دولہا پاک مولا علی شیر خدا مرتضیٰ حضرت علی علیہ السلام اور
दुल्हन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घर से मासूमा, ज़किया, ताहिरा, रादिया, रदिया, मर्दिया, बतूल दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में मुबारकबाद भी है, खुशी का पैगाम भी है, दुआएं भी हैं, नेक तमन्नाएं भी हैं। और इस खुशी के साए तले आज भी मैंने देखा कम्युनिटीज़ के अंदर इसी खुशी को देखकर लोग अपने घरों में रिश्ते कायम कर रहे हैं, बंधन कायम हो रहे हैं, अक़्द व निकाह की तकरीबात हो रही हैं, बड़े बड़े अच्छे फ़ैसले हो रहे हैं। आओ वो माँ बाप जिनके बच्चे जवान हैं, इस ज़िम्मेदारी और अल्लाह के हुक्म के साए तले वो इस सिन व साल में पहुँच चुके हैं, तो दुनिया के हर लालच और दीगर तमाम लवाज़िमात व ज़रूरियात को अलहदा रख कर आएँ, उनके फ़र्ज़ निभाने के फ़ैसले करें, उनको एक शीरीन और मीठी मोहब्बत भरी ज़िंदगी अता करें, ताकि उनके ज़हन की ख्वाहिशात और तसव्वुरात और तख़य्युलात जायज़, हलाल और अपने जीवन साथी और हम सफ़र पर मरकूज़ हों, और वो हर किस्म की आलूदगियों से, इज़्तिराब से, परेशानियों से, हवस से वो महफूज रहें। हो सकता है इस माहौल में बच्चों को ये तशवीक और तरगीब न हो, वो कुछ मुद्दत आज़ाद रहना चाहते हों, लेकिन नहीं, अगर हमें सही मैसेज मिल जाए कि इस रिश्ते की स्पिरिट क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसमें मिठास कितनी है, इसका समर क्या है, इसके नताइज क्या हैं, अच्छाई की बुनियाद पर हो, तो मैं समझता हूँ लाज़मी उनमें आमादगी होगी, कशिश होगी, और आपका काम है और हमारा उनको तरगीब दिलाना, उनको बताना। इनकी बेटी है, वालिदैन उस बेटी को कुरान और हदीस का मैसेज बताएं कि उसने एक अच्छी बीवी की हैसियत से कैसे घर को जन्नत नज़ीर बनाना है, किस तरह अपने ससुराल में जाकर अपना मकाम बनाना है, अपनी इज़्ज़त को भी दुबाला करना है, उनके मकाम को भी बढ़ाना है, किस तरह अपने शौहर की खिदमत और अपने घर को सजाना, संवारना और बनाना है, और अपने रहन सहन में कितनी पुख्तगी और बेहतरी लाना है। और जिन वालिदैन को अल्लाह ने बेटों की नेमत अता की है, वो उनको बताएं कि एक शौहर और मर्द की ज़िम्मेदारी क्या है। अल्लाह ने अगर उसे घर का सरबराह बनाया है, तो उसका ज़हन और ज़रफ़ियत कितनी उम्दा होनी चाहिए, उसकी सोच फ़िक्र में कितनी पुख्तगी होनी चाहिए, और इस रिश्ते की स्पिरिट को समझकर वो इस बंधन को कैसे मजबूत और मुस्तहकम करे। और उसमें मैंने पिछले प्रोग्राम में अगर याद है तो मैंने अर्ज़ किया था कि अगर उन बच्चों को आप पाउंड, दिरहम और दिनार और डॉलर की दौलत की तशवीक करेंगे, तो वो रिश्ता बाद में होगा। ये दौलत, सोना चांदी पहले होगी, तो रिश्ता कमज़ोर होगा। अगर उनको ये बताया जाएगा कि नहीं, ये रिश्ता सबसे बड़ी दौलत है, ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप तसव्वुर करें
آپ کے پاس بلند و بالا محل اور بنگلے موجود ہوں، زیبائش، آرائش، حسن و جمال، تمام قیمتی وسائل موجود ہوں، ہر سہولت، ہر اچھا منظر نظر آئے، لیکن تنہائی ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہی محل جہنم کی تصویر پیش کرے گا، اداسی دے گا، تنہائی دے گا، ڈپریشن ہوگا، بے سکونی ہوگی، آرام و چین نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت پر خلق فرمایا ہے وہ ہے شریک حیات کے ساتھ زندگی، جو ہر لذت، ہر نعمت، ہر مٹھاس، ہر حقیقت سے سرشار ہے۔ اسی لیے میں نے اتنی معتبر اور مستند حدیث آپ کی خدمت میں نقل کی تھی، اگر یاد ہے پچھلے پروگرام میں، کہ فرمایا المتزوج النائم افضل عند اللہ من الصائم القائم۔ اگر ہماری نوجوان نسل کو ان کے دلوں میں مؤثر یہ پیغام گھر بنا دے کہ اللہ نے، قرآن نے، وارثان قرآن نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جب تم اس زندگی میں قدم رکھو شریک حیات کے ساتھ، قدم بقدم مل کر چلو، سفر طے کرو، بندھن میں اس رشتے کو جوڑ دو، تو پھر فرمایا وہ انسان جو دن میں روزے دار ہے اور رات کو نماز شب پڑھ رہا ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ثواب وہ پا رہا ہے جو متزوج نائم، جو اس بندھن ذمہ داری کے بعد آرام سے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان پہنچ نہیں پاتا اس آخری نقطے تک، فائدہ بھی ہمارا ہو، گھر بھی ہمارا آباد ہو، زندگی کی لذت اور مٹھاس سے بھی ہم مالا مال ہوں، اور پھر کریم کائنات فرمائے کہ تمہارا سونا مصلی کی عبادت سے افضل قرار پا گیا، اس لیے کہ تم نے ایک زندگی کو تشکیل دیا جس زندگی کے تشکیل پانے پر ملائکہ خوش ہوتے ہیں، عرش الہی سے تحفے اترتے ہیں، مولا کی رضا شامل حال ہوتی ہے، اور دنیا کو اہل ایمان اور عزادار اور حبدار اور نمازی اور اپنی قوم کی خدمت گزار ملتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک حقیقت۔ تو اس کے لیے سب سے بڑا ہے کہ توجہ کو انسان مرکوز کرے، اور یہ رشتہ سچائی کا رشتہ ہے۔ اور آج اس ماحول میں میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک زمانہ تھا جوڑنے کے اسباب زیادہ ہوتے تھے اور توڑنے کے اسباب کم ہوتے تھے، تو یہ رشتہ مضبوط تر ہوتا تھا، پائیدار ہوتا تھا، چل نکلتا تھا، آخر تک منزل پہ پہنچ پاتا تھا۔ لیکن میں ایک حقیقت منظر آپ کی خدمت میں نہایت ادب اور حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کروں۔ آج توڑنے کے اسباب بہت بڑھ چکے ہیں اور جوڑنے کے اسباب کم ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے
اس میں بہت بڑی حکمت چاہیے، بہت دانائی چاہیے، بہت صبر چاہیے، بہت تحمل چاہیے، بہت تدبر چاہیے۔ آپ کو علم ہے کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں، جہاں تک آپ لوگ شریک ہیں اس گھر ہماری جنت میں، تو اس کا مقصد دونوں ہیں، ذمہ داریاں دونوں کی ہیں، اخلاق دونوں کا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ دونوں طرف سے چاہیے، درگزر دونوں طرف سے ہو، معاف کرنے کا جذبہ دونوں طرف سے ہو، قربانی دونوں طرف سے ہو۔ میاں اور بیوی، ایک کب تک قربانی دے گا؟ ایک کب تک برداشت کرے گا؟ آخر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ ایک بیلنس چاہیے، اعتدال چاہیے اس رشتے اور زندگی کے اندر۔ میں 2 کہہ رہا ہوں، اگر مجھے دل سے حقیقت رشتے کو بیان کرنے کی اجازت دیں تو عقد اور نکاح وہ دولت ہے جس نے 2 انسانوں کو ایک بنا دیا۔ اب ان کی عزت ایک، ان کا دکھ بھی ایک، سکھ بھی ایک۔ محل میں ہے تو ایک، چونپڑی میں ہے تو ایک، امیری میں ہے تو ایک، غریبی میں ہے تو ایک۔ چلنا ہے تو ایک ہو کر، رکنا ہے تو ایک ہو کر، فیصلہ کرنا ہے تو ایک ہو کر۔ اگر کوئی چیز میرے ہاتھ میں ہے، میرا کام ہے اپنی شریک حیات کو مقدم کرنا، اور اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا کام ہے مقدم کرنا۔ اگر میں باہر سے آ رہا ہوں تو شریک حیات کا کام ہے استقبال کرنا، تیاری کرنا، اخلاق و محبت سے پیش آنا، دل کو حوصلہ اور ڈھارس دینا، تاکہ ہر قسم کی تھکاوٹ، مایوسی، پریشانی دور ہو جائے۔ اور اگر شریک حیات باہر سے ہے آ رہی اور میں گھر میں ہوں، تو پھر وہی ذمہ داری میری ہے کہ میں نے ان کا استقبال کرنا ہے، دروازہ کھولنا ہے، ویلکم کرنا ہے، اہلاً و سہلاً کہنا ہے، پانی پیش کرنا ہے۔ مہمان سے زیادہ خدمت اور عزت کرنی چاہیے ایک دوسرے کو۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ سمجھانے کے لیے شاید 2 کا لفظ استعمال ہو، حقیقت میں اللہ نے اس نکاح اور عقد اور بندھن کے بعد تمہیں ایک قرار دے دیا، اور یہ رشتہ وہ ہونا چاہیے جو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، اس زمانے میں بھی ہو اور جنت میں بھی ہو۔ اس رشتے کو اتنا مستحکم ہونا چاہیے، اتنا پائیدار ہونا چاہیے، اتنے اس میں جذبات قرب اختیار کریں کہ انسان کی دعا ہو، میرے اللہ زندگی میں ہم ساتھ ہیں، یہ وقت تھوڑا ہے، یہ جلدی گزر جائے گا، پھر واپس کسی نے لوٹنا نہیں، میرے اللہ جو ساتھ ہمیں یہاں عطا کیا ہے وہ وہاں بھی عطا کرنا۔ میرے خیال کال آ رہی تھی، مجھے نہیں پتہ چلا، کوئی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بسم اللہ، کون ہمارے بھائی، کہاں سے؟ قبلہ کیل کاظمی بول رہے ہیں لوٹن تو۔ بسم اللہ بسم اللہ، ہمارے بھائی بول رہے ہیں، اور کاظمی صاحب لوٹن بھی آباد رہے، آپ بھی آباد رہیں، خوش رہیں، فرمائیے میرے بھائی۔ قبلہ تسی آباد رہو، ساڈی دعا نے اللہ پاک تانوں حفظ و امان وچ رکھے۔ تے میں کہ ماشاءاللہ تھوڑا پروگرام دیکھ رہا سا،
بڑے عرصے بعد ایک پروگرام دوبارہ لائے گھر ہماری جنت تے اللہ تعالیٰ تو انہوں قائم و دائم رکھے پروردگار جڑا ایمان وچ رکھے تے پروگرام تواڈے نال ہی سجدا ہے. بس ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ کے گھروں میں یہ سجاوٹیں ہوں، یہ خوبصورتی ہو، یہ اکٹھا ساتھ ہو. اور میں کچھ سفر مصروفیات ایسی تھیں واقعاً نہیں ہو سکا، لیکن آپ لوگوں کی آواز سنی، جذبات تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت ہی دعائیں ہیں. یا اللہ تعالیٰ جی قبلہ ہر وقت آپ کے لیے دعا وہ ہے پروردگار جو ہے نا سب مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی نظر بد سے بچائے اور تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کرے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے بچوں کا. اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت بڑی منتوں، بڑے عریضے 15 شعبان کے بعد دی ہے. اب ان کو عالم بنائیں، نیک بنائیں، آگے بڑھائیں تاکہ قوم کا سرمایہ بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو. آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ ضرور. تھینک یو. ہماری نیک دعائیں ہیں آپ سب کے لیے. آپ ہمارے دست و بازو ہیں، ہماری عزت ہیں، ہماری طاقت ہیں. ہم پوری قوم اور کمیونٹی سب ایک ہیں، جہاں ہیں کوئی فرق نہیں. یہ شہر، یہ گھر، یہ نام یہ فقط پہچاننے بلانے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں سارا ہمارا سرمایہ اور تمام معاملات اکٹھے ہیں. اسی لیے ہمیں جب کسی کی کوئی پریشانی سنے تو حقیقی مومن وہ ہے جو پریشان ہو جائے، اور خوشی سنے تو خوش ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ انسان اتنا بد نصیب ہو کہ کسی کی پریشانی سن کر خوش ہو اور کسی کی خوشی دیکھ کر پریشان ہو جائے. نہیں، اعلیٰ ظرف، کھلا ذہن و فکر ہونا چاہیے. جیسے میں چاہتا ہوں کہ پریشانیاں دور ہوں، خوشیاں، کامیابیاں، عزتیں ساتھ ہوں، تو میرے مولا امیر المؤمنین امام المتقین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہو نا، پھر دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو. پھر بات ہے، فرمایا دوسرے کے لیے. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں گھر ہماری جنت میں. کون کہاں سے؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اپنا رضوان آواز صحیح نہیں. وعلیکم السلام. ہاں، ٹی وی کا والیوم بند کرنا چاہیے تاکہ آپ کی بات یہاں آئے، آپ وہاں سے نہ سنیں ورنہ ڈسٹربنگ ہوتی میرے بھائی. چلو اس کال کو رہنے دیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور دل ہوتا ہے. یہاں کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. بہت تگ و دو اور جد و جہد کے بعد یہ سسٹم قائم ہے، تو ہر لمحے ہم کوئی ایسی بات کریں، ایسا پیغام دیں جس سے چمن میں بہار پیدا ہو. اور میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی ایک دفعہ ہے، اور شریک حیات کے انتخاب میں اللہ نے تمہیں آسانیاں دی ہیں، آزادیاں دی ہیں، بہت سارے راستے ہموار کیے ہیں کہ اطمینان، چین، سکون سے فیصلہ کرو. اور پھر تمہارے لیے اصول بھی بتائے ہیں کہ ان پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو. میں نے وہ عرض کیا، وہ ضائع نہ ہو اور رہ نہ جائے، فراموش نہ ہو. قرآن میں ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دونوں پیغام واضح ہیں. فرمایا میری دی ہوئی نعمت پر اگر شکر ادا کرو گے کما حق ہو تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، برکتیں لاؤں گا، رزق عطا کروں گا، سکون و راحت اور رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی. اور ساتھ فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
پھر فرمایا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا. آپ ضرور پوچھو گے قبلہ ایک میاں بیوی کے لیے کفران نعمت کیا ہے اور شکر نعمت کیا ہے؟ دیکھو، اس رشتے کی حفاظت کرنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس رشتے کو عزت دینا، پائیدار بنانا، ایک دوسرے سے ناز برداری کرنا، خدمت کرنا، دلوں کو حوصلہ اور ڈھارس دینا، محبت کے چراغ جلانا، گھر میں سکون و راحت لانا، اعتماد کی فضا پیدا کرنا، کوئی شے نہ چھپانا ایک دوسرے سے. جب اللہ نے عقد اور نکاح کے بعد سب سے بڑا محرم اور قرب کا رشتہ تمہیں دیا ہے، تو جب کچھ انسان سے پوشیدہ نہیں تو پھر اکاؤنٹ کا کیا چھپانا ہے، دولت کا کیا چھپانا ہے؟ نہیں، آپ دونوں شریک ہیں، مل کر مینج کریں. شریک حیات کو علم ہو کہ میرے سرتاج کے پاس کتنا ہے، کیا ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے بچانا ہے، کیسے فیوچر کے لیے، کیسے نیک کاموں کے لیے. اور شوہر کا کام ہے حقیقت حال سامنے رکھنا تاکہ اس کو علم ہو کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں، یہ عارضی رشتہ نہیں ہے کہ کل توڑ دیا جائے. نہیں، یہ اعتماد کا رشتہ ہے، یہ سیکریفائز کا رشتہ ہے، قربانی کا، ایثار کا، یہ وفا کا رشتہ ہے، یہ تو مودت اور الفت کا رشتہ ہے. تو اس لیے جب کچھ بیوی کے پاس ہے اور وہ چھپائے گی تو معلوم ہوگا آپ ایک نہیں دو ہیں، اور جب دو ہوتے ہیں تو پھر راستے بھی دو، سوچیں بھی دو، فکریں بھی دو، اور پھر پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس لیے ہر چیز میں آپ سانجھے ہوں. میں نے حدیث میں پڑھا کہ قول الرجل للمرأة انی احبک، فرمایا لا یذہب من قلبها ابدا. غور کریں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ معصوم امام علیہ السلام فرما رہے ہیں. ہاں کال ہے تو دے دیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس بات کو میں مکمل کر لوں، وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے. سنیے توجہ سے. معصوم امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھیں نا، اخلاق حسنہ جہاں سے خلق نکل رہا ہے، ادھر تو 15 منٹ رہتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر شوہر اپنی شریک حیات کو اتنا جملہ کہے کہ آپ میرے لیے آئیڈیل شخصیت ہیں اور آپ ایک اچھی شریک حیات ہیں، فرمایا اس کے دل میں ایک نیا گھر اور نئی محبت کی شمع روشن ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں گھر ہماری جنت پروگرام میں، بسم اللہ. میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے، اب وقت بھی نہیں رہا، میرے خیال میں بہت اختصار ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی سی بات کہنا، یعنی میں ایک دو کتابیں اسی حوالے سے درس اخلاق کی پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کیس جو جج کے پاس آیا
نہ اتفاقی کا اور نہ ہم آہنگی کا اور ڈیورس کا۔ تو جب جج نے ریزن پوچھا بھئی آپ کے میں اختلاف کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو بیوی کہنے لگی کہ میرے شوہر نے ایک پرندہ طوطا پال رکھا ہے اور یہ اتنی توجہ اس پرندے اور طوطے سے دیتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنا وقت دیتا ہے کہ میرے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو اسی بات پہ تنازع بڑھا۔ اس نے کہا جی پرندہ ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، میں نے اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، وقت دینا ہے۔ بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک ہوئی کہ وہ ڈیورس پر منتج ہوئی۔ کیا کہ شریک حیات کو وہ ایک وقت جو دینا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے اور محبت اور خاص لطف و عنایت وہ نہیں ہے، ایک پرندے کے ساتھ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل درپیش آتے، اس لیے یہ ایک بہت بڑی کائنات ہے جس کو سمیٹ کر ایک زاویے میں اور ایک گلدستے میں لانا ہے۔ اس لیے سچائی ہونی چاہیے، کبھی میاں بیوی کے درمیان جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سچائی میں عزت ہے، سچائی میں بڑائی ہے، سچائی میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، سچائی میں برکت آتی ہے۔ جھوٹ میں تنزلی ہے، جھوٹ سے انسان کی شخصیت گر جاتی ہے، جھوٹ سے انسان کا مقام گر جاتا ہے، جھوٹ سے انسان پر اعتماد نہیں رہتا۔ کیوں قرآن اور حدیث بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان جھوٹ آئے تو وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کون بیٹے، کہاں سے؟ ساحل۔ ساحل، ماشاء اللہ، ساحل بخاری۔ جی ہاں بولو نا بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی بات، کوئی میسیج، کوئی پیغام؟ میں بولا لی اور بی بی فاطمہ کی شادی ٹھیک، مبارک۔ ہاں ٹھیک ہے، تو مبارکباد تو آپ کی پہنچ گئی۔ تو پھر ان کی شان میں جو اللہ نے آیہ تطہیر اتاری ہے، اگر وہ آپ کو یاد ہے تو آیہ تطہیر پڑھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم ان ما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے پورے آداب کے ساتھ آپ نے کہا قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کمال عزت اور شان کی آیت آپ نے پڑھی، اور ایک بچے کا پیغام ہے کہ قرآن سیکھو اور پڑھو تاکہ تمہیں علم ہو کہ ان ہستیوں کی شان اللہ نے کیا فرمائی ہے۔ میں کچھ اور سے کرنا ہے۔ ہاں بولو بیٹے، پڑھو، ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کی شادی بی بی فاطمہ آپ سب کو مبارک ہو۔ سبھی خوش ہے، خدا بھی اور خدا بھی علی۔ ساری کائنات خوش ہے بیٹے، عرش بھی خوش ہے، فرش بھی۔ کی شادی۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اپنے جذبات، پیار، محبت کا بھی اظہار کیا، اور آپ نے قرآن کی آیت سے بھی اس کی نورانیت کو اجاگر کیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹے، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے مومن گھرانے سے چھوٹے سے معصوم فرزند نے ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی۔ تو نتیجہ دیتے ہیں اب تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ کبھی بھی
جھوٹ اور چھپاؤ اس رشتے میں نہیں ہونا چاہیے، کسی میں بھی۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ملک کے وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پر ایک جھوٹ بولا، ابھی سپریم کورٹ میں لوگ گئے ہیں۔ حق ہے آئین کے مطابق، جب اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اہل نہیں ہے قوم کو لیڈ کرنے کا جس نے قوم سے جھوٹ بولا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی ممبر پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ ممبر کے اہل نہیں۔ ہم تو 1400 سال سے یہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی مسجد میں مصلی عبادت پہ محراب میں جھوٹ بولتا ہے، وہ محراب کے قابل نہیں، عدالت نہیں رہتی، وہ مصلی کے قابل نہیں کہ عبادت کو لیڈ کرے۔ کوئی کمیونٹی کا لیڈر ہے، اگر وہ کمیونٹی سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ نااہل ہے، قابل نہیں ہے۔ کوئی خاندان کا سربراہ ہے، وہ خاندان سے جھوٹ بولتا ہے تو سربراہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایک گھر کا سربراہ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اور ان سے وہ سچائی سے پیش نہیں آتا، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ اعتماد کا رشتہ نہیں رہتا، اور وہ پھر تار عنکبوت کی طرح کمزور پڑ جاتا ہے، اور آہستہ 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 وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ آؤ، پاکیزہ مہینہ ہے، عرفہ بھی ہوگا، قربانی بھی ہوگی، غدیر و ولایت بھی ہوگی، بہت بڑے بڑے پروگرام ہوں گے۔ تو جو عزیز خصوصاً ان دنوں میں ہماری کمیونٹی میں دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ وہ ہماری عبادت میں شریک رہیں۔ بریڈ فورڈ میں ہمارے بہت بزرگ عبداللہ شاہ بخاری کی اہلیہ مومنہ عزادار دنیا سے چلی گئیں۔ ہمارے جوان بھائی سید تصور حسین شاہ ناگہانی طور پر موت کا پیغام آ گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ڈاکٹر حسین رضا برمنگھم سے ان کی اہلیہ دنیا سے چلی گئیں۔ ذوالفقار جعفری صاحب کی والدہ اور جتنے ہمارے شہداء و مرحومین، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے، اور اتفاق اور محبت سے ہم آگے بڑھیں۔ ہماری دعائیں، نیک تمنائیں اور مبارکباد کے ساتھ اپنے بچوں، فیملیوں، کمیونٹی، ادارے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مولا اور اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔